Welcome to PMTC Online Lecture Room. I am lecturer of Islamic Studies second year. आज का हमारा टॉपिक है उसूल कुरान चैप्टर नंबर 1 से। उसूल कुरान के हवाले से कुछ अहम मौज़ूआत काबिल गौर हैं। उनमें है उसूल तफसीर, मशहूर तफासिर का जायज़ा और असाइनमेंट। सबसे पहले आते हैं उसूल तफसीर की तरफ। मुफस्सिरीन ने कुरान को समझने के लिए चंद उसूल वज़ा किए हैं जिनका जानना मुतालिम यानी स्टूडेंट के लिए निहायत ज़रूरी है, और इसके अलावा तफसीर लिखने वाले के लिए ये उसूल समझना निहायत ज़रूरी है। पहला उसूल है रबत। रबत से मुराद कुरान की हर आयत का दूसरी आयत के साथ गहरा ताल्लुक है और हर सूरत का दूसरी सूरत के साथ रबत और ताल्लुक है। कुरान मजीद की तफसीर करते वक्त उस ताल्लुक यानी रबत की रोशनी में मफ़हूम मुतय्यन हो तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 2 है हदीस पर उबूर। कुरान मजीद के सबसे बड़े मुफस्सिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। जिन लोगों ने कुरान को हदीस और सुन्नत के बगैर समझने की कोशिश की वो गुमराह हुए हैं और दूसरों की गुमराही का भी सबब बने हैं। इसलिए तफसीर कुरान के लिए हदीस और सुन्नत पर उबूर हासिल करना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान में बहुत से अहकाम इजमाली यानी मुख्तसर बयान किए गए हैं, जबकि हमें उनकी तफसील हदीस और सुन्नत के ज़रिए मालूम होती है। इसलिए हदीस पर उबूर हासिल करना निहायत ज़रूरी है। तीसरा है अक़वाले सहाबा। कुरान फहमी में किबार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अक़वाल निहायत अहम है, क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त कुरान सीखा था। इसलिए सहाबा कराम के अक़वाल को तफसीर कुरान के वक्त मद्देनज़र रखना चाहिए। बाज़ औक़ात कुरान की तफसीर में इबहाम होता है, तो उस इबहाम को दूर करने के लिए अक़वाल सहाबा को मद्देनज़र रखा जाता है। चौथा है तहारत नफ्स। कुरान फहमी के लिए तहारत नफ्स को भी जरूरी करार दिया गया है और तहारत नफ्स से मुराद खुद पसंदी और गुरूर और ऐसी सिफात हैं जो फहम कुरान में हाल रहती हैं। इसलिए इन सिफात से पाक होना अज़हद जरूरी होता है ताकि रूहानी तहारत इंसान को हासिल हो। नंबर 5 है सुनन इलाहिया के मुवाफिक होना, यानी कुरान मजीद की तफसीर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी भी सुनन इलाहिया के खिलाफ हो या जिसमें ऐसा शुबा पाया जाए जो कानून कुदरत के बिल्कुल बरअक्स हो। यानी अल्लाह ने जो कवानीन बनाए हैं तो कुरान की तफसीर उन कवानीन के मुखालिफ ना हो। नंबर 6 है अहकाम शरीयत पर बहस। अहकाम शरीयत से मुराद मामलात और इबादात हैं, तो कुरान मजीद की तफसीर करते वक्त उन अहकाम शरीया यानी मामलात और इबादात की हिकमत पर बहस करनी चाहिए। नंबर 7 है नासिख और मनसूख की मारिफत। नासिख उस आयत को कहते हैं जिसका हुक्म मिट चुका हो, यानी जिसका हुक्म बाकी ना रहा हो और उसकी आयत की जगह एक नया हुक्म नाजिल हुआ हो, तो उस नए हुक्म को हम नासिख कहेंगे, और जो हुक्म अल्लाह की तरफ से खत्म हो गया है उसको हम मनसूख कहेंगे। तो कुरान मजीद की बाज़ आयत ऐसी हैं
جو منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی قرآن میں جو حکم نازل ہوا ہے اس حکم کی بجائے اللہ نے دوسرا حکم نازل کیا ہے. تو ایک مفسر کے لیے ناسخ اور منسوخ کی معرفت فن تفسیر میں نہایت بنیادی اصول ہے. چونکہ اس ضمن میں اختلاف ہے، اس لیے صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے استفادہ کیا گیا ہے اور ان اقوال سے یہ معلوم کیا گیا ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے. نمبر 8 ہے معروف عرب فصحا کی معرفت. یاد رہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ عربوں کے لہجے میں نازل ہوا ہے. اس لیے قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی کے لیے عربوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بعض اوقات کوئی لفظ مبہوم ہوتا ہے، اس میں ابہام پایا جاتا ہے، تو اس لفظ کا لغوی معنی ایک عرب ہی ہمیں صحیح بتا سکتا ہے. اس لیے تفسیر کرتے وقت مشہور و معروف عرب فصحا کے قصائد کا علم بھی ضروری ہے، کیونکہ اس سے قرآن کے مشکل الفاظ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگلا ٹاپک ہے مشہور تفاسیر. ویسے تو بہت زیادہ تفاسیر ہیں، لیکن چند مشہور تفاسیر ہیں اور علماء نے ہر دور میں تفسیر ادب میں اضافہ کیا ہے. قرآن حکیم کے مختلف انداز اور زاویہ نگاہ سے تفسیریں کی جاتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو چند مشہور تفاسیر درج ذیل ہیں. نمبر 1 ہے تفسیر ابن جریر. یہ تفسیر محمد بن جریر بن یزید الامام ابو جعفر طبری نے کی تھی اور یہ 4 صدی کے مشہور تفسیر ہے. اس تفسیر کی کل 11 جلدیں ہیں اور علامہ جلال الدین سیوطی جو ایک مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس تفسیر کی بہت تعریف کی ہے. اس تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور صحابہ و تابعین کے بہت سے اقوال کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور یہ اپنے عہد میں مقبول تفسیر سمجھی جاتی رہی ہے. نمبر 2 ہے تفسیر انوار التنزیل. اس تفسیر کا دوسرا نام تفسیر بیضاوی ہے اور اس کے مصنف کا نام قاضی ناصر الدین ہے. آپ کی پیدائش شیراز کے قریب ایک قصبے بیضوا میں ہوئی. بیضوا چونکہ قصبے کا نام تھا اور وہیں پیدائش ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس قصبے کی نسبت سے ان کو بیضاوی کہا جاتا تھا اور تفسیر کا نام بھی انہی کے نام سے منسوب ہے اور آپ کی تفسیر کو بھی یہی نام دیا گیا ہے. اس تفسیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے عالم اسلام میں پڑھی گئی ہے. کئی لوگوں نے اس کی شروحات یعنی گائیڈ لکھی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے البحر المحیط. یہ تفسیر شیخ اسیر الدین ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی کی ہے. اس تفسیر کے کئی محاسن یعنی خوبیاں ہیں. انہوں نے پہلے مشکل الفاظ کی لغت یعنی ان کا لٹرل میننگ بیان کی ہے، اس کے بعد آیت کا شان نزول لکھا ہے اگر اس آیت کا شان نزول ہے، اور معنی کی وضاحت کے لیے انہوں نے سلف صالحین کے اقوال سے استفادہ حاصل کیا ہے اور مفصل انداز میں اپنا بیان انہوں نے لکھا ہے اور پھر اس کی تلخیص یعنی اس کا خلاصہ بھی بیان کیا ہے. نمبر 4 ہے تفسیر ابن کثیر. یہ تفسیر امام عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی نے لکھی ہے اور یہ پوری دنیا میں مشہور ترین تفسیر ہے اور یہ اتھینٹک تفسیر سمجھی جاتی ہے. اس تفسیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ہر دور میں مقبول رہی ہے. اس تفسیر کے 10 جلدیں ہیں اور اس تفسیر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں احادیث اور آثار صحابہ یعنی اقوال صحابہ کو نہایت التزام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. نمبر 5 ہے تفسیر جلالین. یہ تفسیر شیخ جلال الدین محمد بن محلی کی تصنیف ہے. شیخ جلال الدین محمد بن محلی اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئے. انہوں نے 15 پاروں کی تفسیر لکھی تھی، پھر ان کی وفات ہو گئی اور ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد امام جلال الدین سیوطی نے ان کی تفسیر کو مکمل کیا. چونکہ تفسیر کے 2 مفسرین ہیں، ایک جلال الدین محمد بن محلی ہے اور دوسرا جلال الدین سیوطی ہے، تو دونوں کے نام میں جلال الدین آتا ہے، اسی لیے اس تفسیر کا نام جلالین رکھا گیا ہے. جلالین کہتے ہیں 2 جلال.
یہ تفسیر بہت مقبول ہے اور نہایت آسان طرز پر آیت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6 ہے روح المعانی۔ یہ تفسیر علامہ محمود آلوسی بغدادی نے لکھی۔ اس تفسیر کا شمار 13ویں صدی کے بہترین تفاسیر میں کیا جاتا ہے۔ روح المعانی کو علماء امت مسلمہ آج بھی نہایت اہتمام سے پڑھتے ہیں اور یہ تفسیر 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے سابقہ تفاسیر کے مطالعے سے بھی کسب فیض حاصل کیا اور اس کے بعد یہ تفسیر لکھی، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی تفاسیر ہے ان کو اسٹڈی کیا اور اس کے بعد ان سے کچھ پوائنٹس لے کر اور یہ تفسیر انہوں نے لکھی۔ نمبر 7 ہے معرف القرآن۔ یہ مفتی محمد شفیع، جن کو مفتی اعظم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کی تصنیف ہے اور یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور معرف القرآن پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول تفسیر ہے۔ انہوں نے شیخ الہند اور خلاصۃ تفسیر بین القرآن سے ان کا ترجمہ لیا ہے اور اس کے بعد متعلقہ آیت کی تفسیر معرف و مسائل کے عنوان سے لکھی ہے۔ نمبر 8 تفسیر عثمانی۔ یہ تفسیر شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے شروع کی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد یہ تفسیر نامکمل رہ گئی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے شاگرد شبیر احمد عثمانی نے اسے مکمل کیا، اس سے یہ تفسیر عثمانی کہلائی جاتی ہے اور اس کا پشتو ترجمہ تفسیر کابلی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اسائنمنٹ: طلباء سے 2 سوالات حل کرنے کی گزارش ہے۔ پہلا سوال ہے کہ مفسرین نے تفسیر کے لیے کن اصول کا جاننا ضروری قرار دیا ہے؟ دوسرا سوال ہے تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر کا اجمالی جائزہ پیش کریں۔ شکریہ۔